अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में अब हम 19 अगस्त 2026 और बुध वेडनेसडे की सुबह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक अपडेट करना चाहता हूँ कुछ डेवलपमेंट्स के हवाले से, बिकॉज़ जो 18 अगस्त का दिन था वो पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा दिन था। बहुत अरसे के बाद, बहुत मुद्दतों के बाद पाकिस्तान की सियासत का जो इनर्शिया है, जो जमूद था वो टूटा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क डिसीजन किया। जो मैंने हमेशा ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए वो डिसीजन करवाया गया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा डिसीजन किया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म ये दिया इस वक्त की सिविलियन हुकूमत को, जो जिसको डोमिनेट करती है PMLN, के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को 2 दिनों के अंदर अंदर अडयाला जेल से निकाल के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नहीं बल्कि शिफा इंटरनेशनल, जो एक टर्शरी केयर प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया जाए। और उसके बाद एक भौचाल आ गया, उसके बाद एक मुसलसल जो है वो खबरें, एक स्पेकुलेशंस, एक थ्योरीज जो हैं वो हमारे सामने हैं। इस हवाले से मैं इससे पहले 2 वीडियोस कर चुका हूँ। इस स्टेज पे चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिस पे मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि छोटी सी ये मुख्तसर वीडियो होगी, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद मैंने एक अपने पैट्रियन की जो कम्युनिटी है वहाँ पे एक थिंक टैंक सर्कल की मीटिंग करनी है इसी हवाले से। और जो कुछ हमें वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं पैट्रियन के पेज में बहुत सी मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इन राइटिंग या हो सकता है किसी छोटी वीडियो में आपके साथ शेयर करूं। दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू रिमाइंड यू कि आप मेरे पैट्रियन पेज को ज्वाइन करें। आप उसके एक पेड सब्सक्राइबर बन सकते हैं, मेरी जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं, रिसर्च को तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर नहीं बन सकते और आप उसके एक अनपेड मेंबर भी बन सकते हैं, यूं भी आप उसे सपोर्ट करते हैं, जो मैं गाहे बगाहे आपको एक्सप्लेन करता रहता हूं। अब आए हम डेवलपमेंट्स की तरफ के इस स्टेज के ऊपर, जब हम 19 अगस्त की मॉर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो 18 अगस्त की रात तक हमारे सामने क्या डेवलपमेंट्स आई हैं। पहली जो बड़ी डेवलपमेंट है कि इमरान खान की हमशीरा नौरीन खान साहिबा, जिनके बारे में मैंने पिछले वीलॉग में जो मेरे GBS के ऊपर है उसमें मैंने कहा था कि वो पहुंची हैं, उनको लाया गया है अडयाला जेल में, और मतवक्को है कि उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और अपने भाई के साथ उनकी मुलाकात वहाँ पे हो सकेगी। और जब वो वहाँ पहुँची तो उस वक्त गरीदा फारूकी और बहुत से PMLN के ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी और कमेंटेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमें करब में नज़र आए, उनको बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से मूव कर रही हैं। बहरहाल अब खबर ये है, जो पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में रिपोर्ट हुई कि मोहतरमा नौरीन खान साहिबा की इमरान खान के साथ अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। और नौरीन खान साहिबा ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया कि ये मुलाकात कितनी देर की थी। अंदाज़ा है कि 20-25-30 मिनट की ये मुलाकात थी। लेकिन ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में पता है, ये हमें जेल अथॉरिटी से या रिपोर्टर्स को जहाँ कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है उससे पता है। नौरीन खान ने इस मीटिंग के बारे में कोई कमेंट खुद से नहीं किया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें जो पता है, जो हमें बताया गया है, जो छप रहा है, वो ये है कि नौरीन खान ने इमरान खान को इससे आगाह किया कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा डिसीजन किया है और आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। जब मैंने लफ्ज़ देखा मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए तो मेरे कान बड़े खड़े हुए। उसकी वजह यह है कि इससे पहले तो हमने ये उम्मीद लगा ली थी कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस ऐसा है जो अब एक सिंगल डायरेक्शन में चलेगा, यानी इमरान खान अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंचेंगे, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को भी रिलीफ मिलेगी, कुछ दिनों के बाद यहाँ से इनकी ऑनवर्ड जर्नी हो सकती है टूवर्ड्स दी बनी गाला। लेकिन जो रिपोर्टिंग इसके हवाले से हुई है वहाँ ऐसा लगता है कि ये एक टेम्प्रेरी फैसिलिटी उनको दी गई है 16 सितंबर तक, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अगली हियरिंग करनी है इसी हवाले से। ये जो टेम्प्रेरी फैसिलिटी का एलिमेंट है, इसे थोड़ा सा आप एब्जॉर्ब करें, बिकॉज आगे जो मैं पॉलिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखने लगा हूँ उसमें इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब 16 सितंबर की बात कर दी कि हमारे सामने अडयाला जेल भी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आए, जो डॉक्टर्स का बोर्ड बना दिया है एक बड़ा हाई पावर्ड किस्म का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पे, जिसमें मेडिकल इंटरनल मेडिसिन के भी लोग होंगे, इसमें कार्डियोलॉजी के भी लोग होंगे, नेफ्रोलॉजी के भी लोग होंगे, साइकाइट्री के भी लोग होंगे, पैथोलॉजी के भी लोग होंगे। और फिर उसके अलावा इमरान खान की अपनी हमशीरा मोहतरमा उस्मा खान साहिबा को और इमरान खान के पुराने ट्रस्टेड जो मालिज हैं जनाब फैसल सुल्तान साहब, जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको भी इस बोर्ड का हिस्सा बना दिया गया, उनको इनके साथ लिएजॉन किया गया। और इस बोर्ड की जो रिपोर्ट्स हैं और तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 16 सितंबर को रखी जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका आगे से फैसला करेगी। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये यानी आप इन अदर वर्ड्स ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए इमरान खान के ऊपर और इमरान खान की पार्टी के जो की डिसीजन मेकर्स इस वक्त विजिबल हैं,
پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جیسے سلمان اکرم رادہ ہیں، سہیل آفریدی ہیں، عمران خان کی بہنیں ہیں، اور جتنے بھی لیڈر ہیں جو اس موقع پہ ان کو ایک ریلیف دی گئی ہے، وہ اس موقع پہ ایک وکٹوریس ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ان کی دعائیں سن لیں. ان کے سر کے اوپر ایک سیاسی تلوار بھی لٹکا دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 19 اگست میں اگر عمران خان کو یہاں سے شفٹ کر دیا جاتا ہے، یا 20 اگست کو شفٹ کیا جاتا ہے، اس سے لے کے 16 ستمبر تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے درمیان میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بیہیویئر، ان کا کنڈکٹ، ان کی لیول آف کوآپریشن بھی دیکھی جائے گی. ہو سکتا ہے اس میں ایک کوئڈ پرو کو ہو بیرسٹر گوہر سے، سلمان اکرم راجہ سے اور سہیل آفریدی سے، 28ویں ترمیم کے حوالے سے، نئے پروونسز کے حوالے سے ان سے ایک کوآپریشن یہاں پہ مقصود ہے. وہ کوآپریشن ملے گی تو پھر عمران خان کا مزید یہاں پہ فیصلہ ہو سکے گا. یہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ اور سینس ہمیں مل رہی ہے. ظاہر ہے جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی ہم اس کے حوالے سے بہت بہتر جو ہے وہ بات کر سکیں گے. اب جو تلوار مزید لٹکائی گئی ہے، اس کی ایک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. فار انسٹنس عدالت کے اندر بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے، وہاں پر عمران خان کی بہنیں بھی موجود تھیں، سلمان اکرم رادہ بھی موجود تھے، اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے. اور وہاں عدالت نے بیرسٹر گوہر کو اور سلمان اکرم رادہ کو یہ پابند کیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں نہ تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے، ان کی ہارٹ کی کیا کنڈیشن ہے، ان کی آرٹریز کیا کیا کنڈیشن ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، رپورٹس میں کیا ہے، اس قسم کی کوئی بھی پبلک ٹاک جو ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز نہیں کر سکیں گے. اور جو ہاسپٹل کا احاطہ کے باہر کوئی کراؤڈ نہیں ہوگا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. یعنی کہ جو پالیٹکس آف عمران خان ہیلتھ جو ہے اسے عدالت نے کہا ہے کہ مکمل طور پہ کنٹرول کیا جائے. وچ ایکچولی ریزز اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن، بیکاز عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی جو عدالت کا جو 7 پیج کا فیصلہ ہے اس کے پیراگراف 13 اور 14 کے اندر یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی گئی ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا، اگر ان کی وائلیشن ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو عدالت نے جو فیسلٹی دی ہے عمران خان کو، یعنی جو مہربانی کی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر یا ان کی بہنوں کے اوپر عمران خان کی، اسے وڈرا بھی کیا جا سکتا ہے. اسے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیٹس سی کہ بیرسٹر گوہر تو اس کو وائلیٹ نہیں کرتے، سلمان اکرم رادہ کوئی پبلک بریفنگ نہیں کرتے، محترمہ علیمہ خان کوئی بریفنگ نہیں کرتی، نورین کچھ نہیں کرتی، عظمیٰ کچھ نہیں کرتی، لیکن ہاسپٹل سے چیزیں لیک ہونے لگ جاتی ہیں. وہ چیزیں لیک ہو کے ہمارے تک پہنچتی ہیں، وہ عمران ریاض تک پہنچتی ہیں، وہ شہباز گل صاحب تک تو ڈیفینیٹلی پہنچیں گی، اور لوگوں تک پہنچتی ہیں، یا اور بھی بہت سے لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے. تو عدالت اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالے گی؟ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹروں پہ ڈالے گی، وہاں کی نرسوں کے اوپر ڈالے گی، عمران خان کی بہنوں پہ ڈالے گی، بیرسٹر گوہر پہ ڈالے گی، سلمان اکرم راجہ پہ ڈالے گی. اور پھر عدالت کیسے ریئیکٹ کرے گی جب پی ایم ایل این والے دوسری سائڈ سے یہ دہائی دے رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی عدالت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو وائلیٹ ہو گئی ہیں. جب محترمہ نورین خان صاحبہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلیں، گیٹ نمبر 5 سے ان کی انٹری ہوئی تھی. یہ گیٹ نمبر 4-5 بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پہلے تو ہم گیٹ نمبر 4-5 شیخ رشید نے بدنام کیا ہوا تھا جی ایچ کیو کو، لیکن اب اڈیالہ جیل کے بھی گیٹ مشہور ہو گئے. بہرحال جب وہ وہاں سے نکلیں تو لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، رپورٹرز، کیونکہ دوسری جو بہنیں تھیں عظمیٰ تھیں اور نورین، اور جو عظمیٰ اور علیمہ تھیں اور ان کے کچھ کزنس تھے اور پارٹی کے لوگ تھے، وہ بھی وہاں پہ پہنچے، لیکن ان کو جو فیکٹری والا ناکہ ہے یا ایک اور کوئی ناکہ ہے وہاں سے انہیں آگے نہیں جانے دیا گیا. بہرحال وہ اڈیالہ جیل میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے. اور جب وہ وہاں سے باہر نکلیں تو ان سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ کچھ کامنٹ کریں گی عمران خان کی صحت کے حوالے سے، میٹنگ کے حوالے سے. تو عریم نے اس طرح سے اپنی لپس کے اوپر انگلی لگا کے انہوں نے کہا کہ نہیں، مائی لپس آر سیلڈ، میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتی. اور اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ محترمہ علیمہ خان نے اور عظمیٰ نے بھی کی ہیں. تو یہ تو وہ اپنے اوپر ایک ڈسپلن وہ مینٹین کر رہے ہیں. لیکن جو ویلاگرز ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، جو ٹویٹر کراؤڈ ہے، اس کا ڈسپلن کون مینٹین کرے گا؟ اور یہ جو کویشچن ہے یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آلریڈی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ اس وقت چھپ چکی ہے. پہلے اس کا ذکر بیرسٹر شہزاد اکبر نے برطانیہ سے کیا تھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، لا منسٹر نے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت میں اس کی مخالفت کی تھی. اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس کی ڈیٹیلز کو، تو وہاں پر وہ کھڑے ہو گئے. جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس بریفنگ کا انفارم نہیں کیا گیا، ہمیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں سنا نہیں گیا، تو ہمارے بغیر یہ فیصلہ ہو گیا. جس میں اس وقت جسٹس شاہد وحید نے انہیں کہا کہ بی فیئر، آپ یہاں پہ صبح سے موجود ہیں کہ ساری کمپلینٹس، یہ ساری پروسیڈنگ آپ کے سامنے ہو اور آپ کیا بات کریں. لیکن اب جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو کہ نواز شریف صاحب کے دستے راست ہیں اور پی ایم ایل این کے ظاہر وہ بندے ہیں، ہمیشہ سے پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. میں خیال جب سے وہ بچپن میں پیدا ہوئے ہیں پی ایم ایل این میں ہی تھے، پتہ نہیں کبھی پی ایم ایل این کے علاوہ بھی کہیں تھے. تو بہرحال
اعظم نذیر تارڑ صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ حکومت آج کے دن میں جو 19 اگست ہے سپریم کورٹ کے سامنے اپنی نئی پٹیشن رکھ رہی ہے، اور وہ کہیں گے سپریم کورٹ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی موڈیلٹیز میں تبدیلی کی جائے۔ کس چیز میں تبدیلی کی جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو آپ نے کہا ہے کہ عمران خان کو ایک پرائیویٹ ٹریشری کیئر ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ فیسلٹی آج آپ عمران خان کو دیتے ہیں تو کل سینکڑوں اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم اپنے ایکسپینس پہ، بیکاز عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ اس کا ایکسپینس عمران خان اور ان کے گھر والے بیئر کریں گے، تو کل کو اور بھی بہت سے لوگ کہیں گے جی ہمیں بھی آپ پرائیویٹ فیسلٹی دیں، ہم نے ایک پریزنر کی حیثیت سے سرکاری ہاسپٹل کے اندر نہیں جانا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بھی تو ایک سرکاری ہاسپٹل کے اندر گئے تھے جب ان کو سروسز ہاسپٹل میں لاہور کے اندر شفٹ کیا گیا تھا، تو عمران خان کو پرائیویٹ ہاسپٹل کی فیسلٹی جو ہے وہ کیوں دے دی گئی ہے، اور ہم اس میں نیسیسری موڈیفیکیشن اس آرڈر کے اندر سیکھ کرتے ہیں۔ اب یہ ایک نئی تلوار جو ہے وہ 19 اگست کی لڑکی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا ہے جس کا کریڈٹ جسٹس شاہد وحید صاحب کو یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے، وہ در حقیقت ان کا فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ تو جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کا ہے، اور وہ ان کی رضامندی، ان کی منشا، ان کی اسٹریٹجی کے حساب سے ہے۔ اس لیے شاید اعظم نذیر تارڑ صاحب جو پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ دوسری چیز جو اب تک گزشتہ 24 گھنٹوں سے ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس پورے فیصلے سے جو سپریم کورٹ سے فیصلہ کروایا ہے جنرل عاصم منیر نے، اس سے صرف ایک سائڈ دکھی ہوئی ہے، اور وہ پی ایم ایل این کی سیاستدان ہیں، وہ پی ایم ایل این کے سے ریلیٹڈ میڈیا پرسنز ہیں جیسے غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ بائی لارج پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے اسے ویلکم کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے اسے ویلکم کیا ہے، اور بھی جتنا بھی سوشل میڈیا آگے لوگ ہیں انہوں نے اسے ویلکم کیا ہے۔ تو اس میں سے جو اونلی ناراض پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این کی ناراض پارٹی ہے۔ اب اس کی کچھ ساتھ ہم اس کا کنکلوژن انالیسس بھی دیکھ لیں کہ جنرل عاصم منیر نے یہ ایک اور ماسٹر اسٹروک کی ہے۔ انہوں نے جو نیریٹو تھا عمران خان کی صحت کا، خرابی صحت کا، ان کے بارے میں جو کنسرنز تھے، جو پاکستان میں تو تھا ہی لیکن وہ گلوبل تھا، بیکاز پاکستانی ڈائسپوراز امریکہ میں اس کو ریز کرتے ہیں، برطانیہ میں ریز کرتے ہیں، آسٹریلیا میں ریز کرتے ہیں، یورپ میں ریز کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایشو ریز ہوتا ہے، وہ جو پورا کا پورا نیریٹو تھا اسے جنرل عاصم منیر نے ایک ماسٹر اسٹروک سے فی الحال انہوں نے اسے کنٹرول کر لیا، اور یہ ایک بہت بڑا پی آر، پبلک ریلیشن کو انہوں نے کر دیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ ایک کوئڈ پرو کو کا بیسس، اور ان کو بلیک میل کرنا اور ان کو ایک کوآپریٹو فریم ورک میں لانے کا بیسس بھی انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے۔ اور جس کی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نئے پروونسز بنانا اور 28th امینڈمنٹ جو ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ان کو کوآپریشن یہاں پہ چاہیے۔ اب عمران خان اس پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو بتاتا بھی ہے کہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم تو یہ اسیوم کرتے ہیں نا، آپ میں سے ہر شخص جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ خبریں دیکھ رہا ہے، وی لاگز دیکھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ ہیں، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ جس طرح سے، اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ انسان دنیا کو اپنے انفرادی پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے، تو آپ اپنی تین یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو پتہ ہے یہ عمران خان کو بھی پتہ ہوگا۔ فار انسٹنس بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ میں دبئی میں ہوں، میں سعودی عرب کے اندر ہوں، میں فلاں جگہ پہ ہوں، ڈاکٹر صاحب آئی کین کنفرم دس تھنگ کہ مجھے آپ کا وی لاگ بہت باقاعدگی سے ملتا ہے، میرے سامنے پاپ اپ بھی ہوتا ہے، میرے ہوم پہ بھی آتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، آپ کو ملتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے جس کو اب نہیں ملتا، اور جب آپ کو نہیں ملے گا تو پھر آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ وہ چند لوگ جن کو نہیں ملتا جو سرچ کر کے ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی بالکل سچ بولتے ہیں، جب آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کو ملتا ہے آپ بھی سچ بول رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ اب چونکہ وہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے، وہ ان کا پرسپیکٹیو ہے، اسی طرح سے بہت سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں جو تبدیلی آ چکی ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، 28th امینڈمنٹ کیا ہے، نئے صوبے بننے ہیں، عمران خان کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ آپ ایسیوم کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہوگا، ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا ان کو ہاسپٹل میں بھی اس حوالے سے کچھ بتایا جائے گا؟ دیٹ از آلسو اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن۔ اچھا، جو سب سے بڑا فائدہ یہاں پہ جنرل صاحب نے اٹھایا ہے، جنرل عاصم منیر نے ان کی ٹیم نے اٹھایا، اور یہ ایک ماسٹر اسٹروک ہے جس کے بارے میں جو سیریس لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ یہ فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں جہاں پر ان کو یہ میسج بھیجا ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں، پاکستان میں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نام کی کوئی چیز ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، اس نے حکومت کے خلاف ایک بڑا سا فیصلہ کر دیا۔ یہ ممکن ہے کہ پی ایم ایل این والوں کو کہا گیا ہو کہ آپ برہمی کا مظاہرہ کریں تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو کہ گورنمنٹ کی مرضی اور منشا کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، اس نے ایک فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ گزشتہ 3-4 برس میں بہت محنت کر کے دنیا کی جو لیگل جورسٹک باڈیز ہیں، جیسے یونائٹڈ نیشن کے کچھ ادارے ہیں، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جورسٹ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹ واچ ہے، اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ان سب نے آہستہ آہستہ
بلیک اینڈ وائٹ میں تحریر میں یہ چیز اسٹیبلش کی ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے, بہت کمپرومائز ہے, جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہیں کورٹس. تو یہاں پر, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز انہی عدالتوں کے ذریعے غیر قانونی احکامات اور اپنی مرضی جو ہے اس کو ایک لیگل شکل دے کر میڈیا کی ایکسپریشن کو روکا جا رہا ہے. ہر چیز کی جا رہی ہے ان عدالتوں کے ذریعے, اور دنیا کو یہ پتہ چلنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر عدالت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اس ماسٹر اسٹروک سے ایک بار پھر دنیا کو بہلایا گیا ہے, اور جو آواز حق کی تھی اور سچائی کی تھی اسے کمزور کر دیا گیا ہے. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عدالت نام کی کوئی چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا, کوائٹ کانٹرری ٹو عاصم نذیر تارڑ صاحب, طلال چودھری صاحب نے اور طارق فضل چودھری صاحب نے بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی عدالتوں نے ریلیف دی تھی, ہم حکومت ہیں, ہمیں عدالت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم عدالت کے فیصلے کو منو جو ہے ہم اسے امپلیمنٹ کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے بھی نعرہ مارا ہے, اور نعرہ انہوں نے یہ مارا ہے کہ دیکھیں ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے, ہمیں ان کا فیصلہ پسند آئے نہ آئے ہم ان کا فیصلہ مانیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا ایک ڈرامہ جو ہے یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے. اب اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں پاکستان کے حوالے سے کہ 19 اگست کا دن جو اب شروع ہو رہا ہے, اس میں دیکھنا ہے کہ کیا, کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کا شک ہے کہ عمران خان کو کیا آج کے دن میں شفا انٹرنیشنل ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے, یا عاصم نذیر تارڑ صاحب اس میں ایک نئی امینڈمنٹ لے آتے ہیں, یا اس میں کوئی رخنہ اندازی جو ہے ہو جاتی ہے. اور بشرا بی بی کے حوالے سے کیا ہوگا. سو فار تو یہ ہے کہ جو ایک ریگولیشن آف دا میڈیا نیریٹو ہے اس میں جنرل عاصم علی کی ٹیم کو بے انتہا کامیابی ہوئی ہے, اور وہ اس میں بڑے اچھی طرح سے کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب 16 منٹ ہو گئے میری اس ویڈیو کے, میں کوئک ایک دو کامنٹ اس حوالے سے کر دوں کہ پرشین گلف میں جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پچھلے چند دنوں سے ایک عجیب سا, وہ کہتے ہیں نا کہ جب جو خاموشی ہوتی ہے وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی ہے اور سدرن کوریڈور سے سارا تیل نکل رہا ہے, جتنی وہاں پہ لینڈ مائنس تھیں ایران کی ہم نے یا تو ناکارہ کر دی ہیں, ڈسٹروائے کر دی ہیں, یا صاف کر دی ہیں, اور واقعی تیل نکل بھی رہا ہے. دوسری طرف سے ایران کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے, بند رہے گی, وہ صحیح ہے, ناردرن کوریڈور بند ہے. لیکن آپ روز یہ بھی خبریں سنتے ہیں کہ یو ای کی طرف سے یا یو کے ایم ٹی او میری ٹائم اتھارٹی کہتی ہے کہ ایک جہاز پہ حملہ ہوا, 2 جہازوں پہ حملے ہوئے. اس سے حملے تو تبھی ہو رہے ہیں کہ جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں. تو عمان کی سائڈ سے جو جہاز گزر رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکل رہے ہیں. یو ایس نیوی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور انہی کے اوپر پروجیکٹائل یا ڈرون سٹرائکس ہوتی ہیں, اور وہ اتنی نہیں ہوتی کہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد بھی کئی دفعہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو تیل نکل بھی رہا ہے, لیکن ٹینشن ہے. برینٹ کروڈ جو ہے وہ اس وقت $91 کا ہے. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایران کے ساتھ, ہم ایران کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہے. جو پچھلا فریم ورک تھا 60 ڈیز کا وہ تو ختم ہو گیا منڈے کو. لیکن اسی دن جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اور ہماری ایران کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں, ہم کوئی بات نہیں کر رہے, انہی کے اپنے داماد, ان کے معتبر خاص, ان کے کیبنٹ کے ایک طرح کے ان آفیشیل ممبر آف ہس کیبنٹ جناب جیریڈ کوشنر جو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ بہت ہی سبسٹینٹیو سکسیزفل نیگوسیشن ہو رہی ہیں, اور وہ پروگرس کر رہی ہیں, اور بہت جلدی اس کی اچھی خبر جو ہے وہ ملے گی. اب بندہ کس پہ بلیو کرے, کس پہ بلیو نہ کرے. اگلے 24-36 گھنٹوں کے اندر یہ توقع ہے کہ امریکہ کے جو سیکرٹری ٹریجری ہیں اسکاٹ بیسنٹ, انہوں نے نئے سینکشنز کا اعلان کرنا ہے ایران کے خلاف. اور یہ سینکشنز جو ہیں وہ ایران کے چین کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بینکس پہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ ٹی پاٹ ریفائنریز جو چائنا کی پرائیویٹ ریفائنریز ہیں جو ایران کے تیل کو ریفائن کرتی ہیں, ان پہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اس میں ایک چبھتا ہوا ایلیمنٹ جو ہے وہ لینڈ بلاکیٹ کا ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی جو ہیں ان سے ہی ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ ایران کا نیول بلاکیٹ کریں. یہ تمام ایشوز ہیں جس پہ ہم ابھی پیٹرین کی جو ہماری تھنک ٹینک کی میٹنگ ہوگی اس میں بھی ہم ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے, اور پھر میں اس کے بعد پیٹرین ہی کے پیج پہ مزید انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ رکھیے, پھر ملاقات ہوتی ہے.